गए हैं। क्या वाकई? शुक्र करो हम जिंदा हैं। इस्लाम का आगाज। मोहम्मद और उसका अल्लाह कहाँ है? मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। हमारे खुदाओं के साथ खड़े होने की जुर्रत किसने की? मक्का। कुरैश! 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 अरब का ऐसा मुआशरा जहाँ औरत को कमतर समझा जाता। आज तूने बती पैदा करके मेरी नाक कटवा दी है। तो क्या मार दूं इसे? नॉलेज और विजडम पर सिर्फ मर्दों की हुक्मरानी थी। इल्म और हिकमत औरतों के बस में होता तो आज दुनिया कुछ और होती। और क्या? ऐसे दौर में एक औरत हिकमत के मैदान में एक ऐसा कदम रखती है। वो आ गई और फिर बड़े बड़े आलम उसके पास नॉलेज और विजडम हासिल करने के लिए इसके बारे में सिर्फ वही आपको बता सकती हैं। एक ऐसी औरत जिसकी पाक दामनी के लिए कुरान की आयतें उतरती हैं, जो हजारों आयात को बयान करती हैं। फर्स्ट फीमेल स्कॉलर ऑफ इस्लाम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 614 में अरब के शहर मक्का में पैदा हुई। मुबारक हो अबू बकर, खुदा ने आज तुम्हें दूसरी बेटी दी है। ये वो दौर था कि पहली वही को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। मोहम्मद ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। ठीक कहते हो अबू लहब, अब तक हमने इसे अजरअंदाज किया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम दावत देनी शुरू कर दी थी। हर तरफ से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। बोलना अपनी बीवी को, वो अपनी मोहम्मद को पोकरे। उस वक्त इस्लाम कबूल करना दर हकीकत मौत को गले लगाना था। बिलाल, हुबाल की कसम, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस्लाम का पैगाम सुनते ही जिन 4 लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उनमें से सबसे पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद और इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक अरब के एक कबीले कुरैश और कुरैश के बनु ट्रेब के साथ, बनु तीम के साथ। क्या तुमने सुना? उन्होंने मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ ऐलान किया है। हाँ, ये बात तो पूरे अरब में फैल चुकी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश और कुरैश के एक सब ट्राइब बनु तैम से था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा था और उनका ताल्लुक कुरैश के सब ट्राइब कनाना से था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 3 भाई थे, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर, और 2 बहनें थी, अस्मा बिनते अबी बकर, उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से ही एलोकेंट कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत एफिशिएंट थी। वो अपनी बात को इस अंदाज में लोगों के सामने रखती थी। जो मैं आपको समझाऊंगी इसे फौरन याद रखें और दिल से समझें। इल्म और हिकमत को अमली ज़िंदगी में भी लाना ज़रूरी है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलती थी, जैसे कि नॉलेज एंड विजडम। मदीना के हालात नाजुक हैं। क्या उसामा की फौज को भेजना दुरुस्त है? उनकी बसीरत हमारी फिक्रों से कहीं ज्यादा गहरी है। पैगाम आया, उसामा को फतह हुई है। मुझे मालूम था। जनरोसिटी। शुक्रिया इन पैसों का अम्मा जान। आपके वालिद के बारे में भी ऐसा ही सुना है।
آپ بھی اپنے والد کی طرح دل کی نرم اور دین میں سخت ہیں اماں جان، وہ بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ سیٹرز اور لینیج کو جاننے میں بہت انٹرسٹ لیتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اینسیسٹری حسب و نسب کی نالج پر بہت گرپ تھی۔ عرب قبائل اور قریش کے نسب کو وہ اس قدر جانتی تھی کہ بہت سے لوگ قبائل کے نسب اور خاندانی کنیکشنز کے بارے میں ان سے علم حاصل۔ انجان، قریش اور بنو ثقیف کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قریش اپنی تجارت اور کعبہ کی حفاظت کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوٹ لو انہیں۔ ہم لوگ اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ قریش جان دو انہیں، ہم کعبہ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور بانو ثقیف، یہ آپ کا مال ہے۔ یہ طائف بانو ثقیف کا ہے، یہاں ان کا ہی راج ہے۔ خدا نے انہیں بہت نعمتیں دی ہیں، دولت، مال، مویشی، اناج۔ صادیوں پہلے ان میں رشتے بھی ہوتے تھے اور خون خرابہ بھی ہوتا ہے۔ ختم کر دو انہیں، ختم کر دو انہیں۔ انہوں نے فرمایا ان کا نسب کا علم صرف خون کا حساب نہیں بلکہ تاریخ اور سماج کو سمجھنا ہے۔ بچپن میں گڑیوں سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شاعری کا بھی گہرا شوق تھا۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنی زبان پر بہت فخر کرتے تھے اور شاعری تو ان کے کلچر کی جان تھی۔ حسن بن ثابت کی شاعری کیا کمال کی ہے، وہ تلور ہے زبان کی شاکل میں۔ شاعری یہی تھی کہ جس کے ذریعے عرب اپنی تعریف، دشمن کی برائی سب پوئٹری کے ذریعے بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ پوئٹری کمپٹیشنز کروائے جاتے۔ میں نے کئی راتیں بھوک میں گزاری اور اسے جھیلا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں بہترین رزق حاصل کر سکوں۔ جو علم حاصل کرتا ہے وہ ہدایت کا ساتھی بن جاتا ہے، مگر جو جہالت میں کھویا رہتا ہے وہ منزل کے بغیر چلتا ہے۔ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا۔ یوں سمجھے کہ یہ پوئٹری کمپٹیشنز ان کے لیے اولمپکس گیمز جیسے ہوتے تھے، کیونکہ زبان کو بہت ڈیپلی سمجھتے تھے۔ یہی وہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، قرآن کا اسٹائل اتنا ایلوکینٹ اور پاورفل تھا کہ جو عرب اپنی پوئٹری پر اتنا فخر کرتے تھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے انا الذی نظر الاعمى الى ادبی، خدا کی قسم میں نے ایسے کلمات سنے ہیں، ایسے کلمات سنے ہیں جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے۔ یہ نہ تو شاعری ہے نہ جادوگری۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عتبہ؟ میری رائے ہے کہ محمد تنہا چھوڑ دو، اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی پوئٹری کا بہت شوق تھا اور اپنی اسٹرانگ میموری کی وجہ سے بڑے بڑے پوئٹس کی پوئٹری انہیں زبانی یاد ہوتی، لیکن کمال حدیث ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوئٹری کو صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ وزڈم اور فروٹفل نالج کو ڈیلیور یہ استعمال کی جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی اپنے والدین کو کرتے دیکھا۔ وہ خود فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والدین کو دین اسلام پر ہی پایا ہے۔ عرب میں یہ روایت تھا کہ لڑکیوں کی انگیجمنٹ کم عمری میں ہی کر دی جاتی تھی کہ ایج آف میجورٹی کو کراس کرتی اور بایولوجی ایڈلٹ ہو جاتی تب اس کی رخصتی کر دی جاتی تھی، اور اب میں میجورٹی کیسز میں نکاح قبیلوں کے اتحاد کے لیے کی جاتے تھے۔ 619 میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ سال عام الحزن ہے، پہلے ان کے چچا گزر گئے اور اب ان کی بیوی بھی۔ ٹھیک کہتے ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو چکی تھی اور گھر میں بچے بھی تھے اور اسلام کی دعوت کی ذمہ داری بھی تھی۔ اے بکر کے سردار، میری بیٹی ہند کو تمہارے بیٹے قیس کے نکاح میں دیتا ہوں تاکہ قبیلے ایک ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی انگیجمنٹ میں قبیلہ بنو نوفل سے تعلق رکھنے والے مطعم بن عدی کے بیٹے زبیر بن مطعم سے کی گئی تھی۔ میرا دل بہت خوش ہوا ہے، ہمارے بچے سدا خوش رہیں گے۔ یہ انگیجمنٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی تھی۔ 619 میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिश्तेदारों में से एक औरत खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि मैच मेकर थीं, वो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, क्या आप अब निकाह नहीं करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, किनवारी कौन है? खौला बिन्त हकीम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, आयशा बिन्तो अबी बकर। एक कवारी है और एक बेवा। कवारी आयशा बिनते अबी बकर। 620 एडी में हिजरत मदीना से 2 साल पहले हजरत आयशा से निकाह हुआ। अहले अकल के लिए ये जान लेना ही काफ़ी है कि अरब में तब तक एक लड़की की रुखसती नहीं की जाती थी जब तक वो बायोलॉजिकली एडल्ट होने के साथ साथ मैच्योर ना हो जाए। शादी के वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एज को लेकर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। इस उम्र में शादी क्यों किया? मदीना में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाती है। तुमने देखा, वो अपनी बेवियों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत उनसे करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में उस जगह से खाते और पीते जहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खाया और पिया होता। शादी एक आम रिश्ते की तरह नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, एहतिमाद, लो, ट्रस्ट, एंजॉयमेंट और दीन की खिदमत से भरी हुई थी। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गमगीन कर देता है। 6 हिजरी ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक, कबीला बनी अल मुस्तलिक के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली एक शार्ट सी जंग थी। जब तक वो हुक्म नहीं देते, पानी तो सहरा की रातों से भी ठंडा है। मरेसी के पानी जैसा कोई नहीं। हमला करो, हमला! सबको को खबरदार करो। सबको खबरदार करो। जाओ। डरो मत, हम औरतों पर हमला नहीं करते। इन कैदियों में कबीले की सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी जवेरिया बिन्तिल हारिस भी होती है, जिनसे बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लेते हैं। इसी निकाह के नतीजे में बहुत से कैदी आज़ाद कर दिए जाते हैं और बाद में पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर लेता है। हम सब आप पर ईमान लाते हैं, हम सब इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन इसी गज़वे से वापसी पर एक वाक़या पेश आता है। गज़वा मुस्तलिक की वापसी पर एक पड़ाव के दौरान आराम से तभी ज़रूरत के लिए हज़रत आयशा का होतेज ऊँट पर रखा जाने वाला पर्देदार छकड़ा ज़मीन पर रखा गया और हज़रत आयशा नेचुरल नीड के लिए दूर चली गई और इसी दौरान उनका नेकलेस गिर गया। जब वो वापस आई और बैठने लगी तो महसूस किया कि नेकलेस उनके पास नहीं, तो वो फ़ौरन उसकी तलाश में निकल पड़ी। होतेज उठाने वालों ने प्राइवेसी की वजह से बगैर देखे होतेज उठा लिया और काफ़िला रवाना हो गया। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस आईं तो काफ़िला जा चुका था, सो उन्होंने वहीं रात गुजारने का फ़ैसला किया।
پرانی روایت تھی کہ جب بھی کوئی کاروان سفر کرتا تو اس کے ساتھ بہت سے محافظ ہوتے. پیچھے جاؤ, پیچھے سے اونٹوں کا دھیان رکھو. ان میں سے ایک شخص کو ریئر گارڈ یا کاروان واچ مین قافلے کا محافظ بنایا جاتا، یعنی اس شخص کو سب سے آخر میں آنے کی ڈیوٹی دی جاتی تاکہ اگر قافلے کا کوئی پرسن، کوئی سامان، کوئی جانور پیچھے رہ جائے تو اسے ساتھ لے کر آئے. غزوہ بنی المستلق سے واپسی پر قافلے کے آخر میں ایک محافظ مقرر تھا جو پیچھے رہ جانے والی ہر چیز پر نظر رکھتا تھا. غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر قافلے کا ریئر گارڈ حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا. جب صبح ہوئی اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی تو آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّهَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی بٹھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئی اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اونٹنی کو پکڑ کر قافلے کی طرف لے گئے. قافلوں کے سفر کے دوران اس طرح کا واقعہ ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. کیا تم نے سنا غزوہ بنی المستلق کی واپسی کا ماجرا؟ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ گئی تھی. مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ عائشہ پیچھے رہ گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک جوان فوجی تھا اور وہ اگلی صبح ہی قافلے سے ملی. ان کی بیوی ہو کر ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پوری رات غائب رہی. مدینہ میں گھروں اور محفلوں میں یہی بات ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سخت بے چینی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں اور روتی رہتی تھیں. ایک مہینہ گزر چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. سب اداس ہے لیکن بطور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی بات پہنچی ہے، اگر تم نے گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی ثابت کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام رومان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں. اس دن مدینہ کی فضا بدل گئی. سچائی نے تہمت کو شکست دے دی اور قرآن نے ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا. اور قرآن نے ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا. جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پوری سچویشن کو اس حدیث میں بیان کیا ہے، جب آپ اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو یقین کریں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ اصل محبت تو مشکل وقت میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. ان اللہ، جب آپ پاک دامن ہوتے ہیں تو اللہ خود آپ کی پاکیزگی اور بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامن ہونے کی گواہی قیامت تک قرآن میں محفوظ کر دی گئی ہے. سورہ نور کی یہ آیات نازل ہونے کے بعد کیا تم نے سنا ان کی سچائی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ ہاں میری بہن، میں نے بھی سنا ہے. اس پوری سچویشن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہوا.
صبح بخیر. یہ منظر کتنا خوبصورت ہے نہیں؟ ہاں، اور ہم نے مشکل حصہ پیچھے چھوڑ دیا. وہ مکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی مشکلات دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر لی. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان اور فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگتے ہیں. مختلف طبیب آتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو رفیق اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار کر لیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اس لیے وہ مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کرتی اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. ایک دن بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار نماز کے لیے کوشش کرنے کے باوجود بھی نماز کی امامت نہ کروا سکے، اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امامت کروا لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی رہتے اور بار بار پردے کو ہٹا کر دیکھتے کہ کیا مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت کرتے کہ آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے نرم کی گئی مسواک کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے سینے سے ٹیک لگائے دنیا سے تشریف لے گئے. Oh Prophet, our protector is gone. We are undone. یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں. تفسیر، سنت کی وضاحت اور مسائل کا حل بتاتی. وہ ابھی کم عمر تھیں لیکن علم اور فہم میں سب سے آگے تھیں. وہ امت کی سوچ سنوار رہی تھیں. وہ تاریخ کے صفحات پر لکھ رہی تھیں کہ علم عورت کی زبان سے بھی امت کی رہنمائی کر سکتا ہے. دن گزرتے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہجرے کے باہر اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف مسائل کا حل نہیں بتاتی تھیں بلکہ وہ سوالوں کا سوچنے کا طریقہ بھی سکھاتی تھیں. اماں جان، اگر عمل نہ کیا جائے تو کیا علم حاصل کرنا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ایک عورت اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے قرآن اور سنت کو کیسے بیان کر سکتی ہے؟ اسلامی قانون، ادویات کا علم اور شاعری میں ان جیسا کوئی نہیں. بیٹے کا بھی وراثت میں حق ہے، لیکن وراثت کا قانون تو خونی رشتوں پر مبنی ہے. اس کی کوئی آیت یا حدیث پیش کرو جو اس کی دلیل ہو. مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے علم کا ایک ایسا چراغ جلایا جو صدیوں بعد بھی امت کے راستے روشن کر رہا ہے. وہ عقل مند، فصیح و بلیغ، نڈر اور رحم دل خاتون تھیں. چاہے ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ کویسچنز ہوتے، عورتوں سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ، انہیریٹنس سے ریلیٹڈ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسے صداقہ سمجھ کر سیکھو. کیا ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے اماں جان؟ جب تک تمہارا دل چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی دلیل کے ساتھ اور ایسے آسان انداز میں گائیڈ کرتی. ان کی والدہ رخصت ہو گئیں اور آج ان کے صدیق والد بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اما عائشہ کی اس حدیث سے میرے اور عامر کے درمیان مسئلہ ہی حل ہو گیا. وہی حدیث کہ تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے اور ان کا تم پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کی حافظہ تھیں اور علم بیان کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں کیا تھا. آج ہم جو دعا قبرستان میں جا کر مانگتے ہیں اور جو دعا ہم رمضان میں مانگتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی بیان کی ہے. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء الله بكم للاحقون. ذهب الظؤماء وابتلت العروق وثبت الاجزر ان شاء الله. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی اور ایسے اسٹوڈنٹس تیار کیے جنہوں نے آگے امت تک اسلام کا پیغام پہنچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
فیمیلز کی ایجوکیشن پر بہت زیادہ کام کیا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن ان کی ایسی اسٹوڈنٹ تھیں جو مدینہ میں خواتین کے لیے ایک علم کا مرکز تھیں۔ چاہے گھر میں موجود صرف 3 کھجوریں ہوں، ایک سنگل انگور ہو، ایک کپ آف بارلے ہو یا ہزاروں درہم ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے بڑی چیریٹی صدقہ میں دے دیتی، اور یہاں تک کہ اپنی چیریٹی کو وہ خوشبو لگا کر دیتی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا جائے اسے بہترین انداز میں دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور مسلمانوں کے عروج کے دور میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لگژریس لائف سٹائل کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت حج پر ہوتی ہیں۔ جب ان کو یہ خبر ملتی ہے اماں جان انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ یہ موقف اپناتی ہیں کہ ہمیں فوراً قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے، وہ یہ بات اپناتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ جنگ جیت جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ واپس روانہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک مختصر سیاسی اختلاف تھا۔ How much further is it? Not far now. Keep the pace. Keep moving. They are right behind us. Faster to the mountains. Do not look back. Run. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی صحابہ کو مسائل کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ریفر کرنے کا حکم کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پروٹیکٹ کرتے تھے۔ 678 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار رہنے لگی۔ جب صحابہ کو علم ہوا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آتے۔ آج ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیماری کے دوران بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں، اور پھر 17 رمضان کو رات کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ام المومنین حبیبۃ الرسول عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ ہر طرف غم کی فضا چھا گئی۔ مدینہ کے لوگ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آج علم کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو گیا۔